अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीटीआई दफ्तर पर छापे की एफआईआर रऊफ़ हसन साहब पर सामने आ गई है। आपको बताते हैं कि एफआईआर में क्या कहा गया है, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं रऊफ़ हसन साहब पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन और दीगर गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान पर दर्ज एफआईआर मुकदमे की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है। पीटीआई की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 मेंबरान इस मुकदमे में नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम अहमद वक्कास ने मुकदमा नंबर 654/2024 में इंकशाफ किया। पीटीआई की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 मेंबरान मुकदमे में नामजद किए गए हैं। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए काम कर रहे थे। मुलजमान की तरफ से रोज़ाना रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। मुलजमान में वक्कास अहमद, रऊफ़ हसन, आफाक अहमद अलवी, हमीदुल्लाह, ज़ीशान फ़ारूक शामिल हैं। इनके साथ मुलजमान में सैयद उसामा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रफ़ीक, सैयद हमज़ा भी शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान में खातून कारकुनान फरहत खालिद, इकरा इलियास और दीगर नामालूम अफराद भी शामिल हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया था। इससे कबल शिबली फराज ने दावा किया था कि पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रहनुमा रऊफ़ हसन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने ये नहीं बताया कि किस केस में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। ताहम बाद में बैरिस्टर गौहर ने अपनी गिरफ़्तारी की तरदीद कर दी थी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक पुलिस पीटीआई सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान साथ ले गई थी। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा था कि पीटीआई दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा गया। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था, ऐसा कहना है पुलिस का। आप देख लीजिए कि किस तरह के इल्ज़ामात हुकूमत लगा रही है, और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को हर तरह से दबाया जाए, लेकिन फस्तायत का, जबर का, जुल्म का, धौंस का, धांधली का, बदमाशी का एक वक्त होता है, और वो वक्त बहुत करीब है जब ये सारी फस्तायत, जुल्म ख़त्म हो जाएगा और तहरीक इंसाफ इसी तरह रहेगी। जो इस पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं अब तक 2.25 सालों से, कोई भी साबित नहीं हुआ और ना कभी साबित होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक मुहिब्बे वतन जमात थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। इसका काम पाकिस्तान को बनाना है, ना कि पाकिस्तान में कोई बिगाड़ पैदा करना। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 9 मई में इमरान खान की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया। रिमांड के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो भी गैर कानूनी है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि आप केस के बुनियादी हक़ाइक़ बयान करें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि केस के बुनियादी हक़ाइक़ ये हैं कि 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को अगवा किया गया। वकील सलमान सफदर ने मज़ीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार दी थी। 9 मई से 12 मई तक
عمران خان کا رابطہ دنیا سے منقطع تھا، یعنی وہ زیر حراست تھے، اور ظاہر ہے جب زیر حراست تھے تو وہاں وہ موبائل وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے اور ان سے کسی کو رابطہ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عمران خان کی گرفتاری پر عوام کا رد عمل آیا، جس سے عمران خان بالکل لا علم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی گرفتاری پر کیا کچھ ہوا؟ عمران خان کو جیسے ہی 9 مئی کے واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری مذمت کی اور مایوسی کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ وہ نہایت حیران بھی تھے کہ اچھا یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، فلاں بھی گرفتار ہو گیا جب انہیں یہ بتایا گیا۔ بلکہ عمران خان صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے اب پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں کہا کہ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ تمام باتیں کرتا کہ اس طرح سے ہمارے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اتنے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور فلاں فلاں لیڈر کو اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے نہایت حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے استفسار کیا کہ 9 مئی کے بعد عمران خان پر کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، تو پرازیکیوٹر جنرل پنجاب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 9 مئی کے بعد عمران خان پر 37 مقدمات درج ہوئے، جن میں لاہور کے 18 کیسز تھے، ان میں سے 7 میں عمران خان نامزد ہیں۔ وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میرے 300 وکالت نامے تھے، وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اور کتنے وکالت نامے چاہیے ہوں گے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ یہ بتائیے کہ پورے پنجاب میں کتنے کیسز میں عمران خان نامزد ہیں اور کتنوں میں سپلیمنٹری بیان کے ذریعے نامزد کیا گیا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں ہی آپ نام دے دیتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے نامزد کرنا ایف آئی آر میں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری جو ہے نا، وہ اس میں انویسٹیگیشن میں 161 کے بیانات کے بعد یہ پولیس پھر انوالو کرتی جاتی ہے خود سے نام ڈال کر، اور پھر اس کو شامل کر لیا جاتا ہے اس کیس میں۔ تو یہ سوال کیا تھا جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سپلیمنٹری بیان کے ذریعے کتنے کیسوں میں نامزد کیا گیا ہے، یہ بتائیے کہ کتنے کیسز میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ کتنے کیسز کے مکمل چالان جمع ہوئے اور کتنے کیسز کے چالان ابھی تک نامکمل ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق 20 کیسز میں ضمنی بیانات کے ذریعے عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ اب تو یہ 37 سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے مزید کہا کہ 12 مقدمات میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، ان میں سے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، یعنی قبل از گرفتاری جو ضمانتیں کروا رکھی تھیں عمران خان صاحب نے، ان میں سے 3 میں وہ خارج ہو گئی ہیں۔ باقی 9 کیسز کبھی سامنے ہی نہیں لائے گئے اور نہ ہم نے ان مقدمات میں ضمانت کرائی۔ ظاہر ہے جو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کیس ہے، ایف آئی آر کون سی ہے، کس تھانے کی ہے، تو اس میں کیسے ہوگی ضمانت؟ 14 ماہ بعد 9 کیسز میں گرفتاری ڈالی گئی جو کبھی ظاہر ہی نہیں کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے حیران کن ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ عمران خان آپ کے پاس 14 ماہ سے ہیں، اب تک شامل تفتیش کرنے یا نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ پرازیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ ان کیسز میں جیسے جیسے شواہد آتے رہیں، لوگوں کے بیانات ہوتے رہے ہیں، اس حساب سے گرفتاری ڈالی گئی۔ اس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے بہت اہم ریمارکس دیے اور ان کا کہنا تھا کہ کیا یہ کیسز ساری زندگی چلتے رہیں گے؟ جسٹس انوار الحق پنو کا کہنا تھا کہ جن کیسز میں ابھی ریمانڈ لیا گیا ہے ان میں تو پہلے ہی ملزم شامل تفتیش ہو چکا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ یہ بتائیے 37 مقدمات میں ایک ہی نوعیت کے الزامات ہیں تو پھر بار بار تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟
اس موقع پر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل ہو گئے۔ بعد ازاں پرازیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا کیس عدالت کے سامنے آیا ہے کہ حالات و واقعات کے باعث ویڈیو لنک پر ملزم کو لایا گیا۔ ویڈیو لنک پر بھارتی عدالت نے رولز بنائے ہیں۔ ملزم کے وکیل نے خود عمران خان کو ویڈیو لنک پر عدالتوں میں پیش کرنے کی درخواست دی۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان پر درج مقدمات سے متعلق پرازیکیوٹر جنرل سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کتنے مقدمات کا چالان جمع ہو چکا ہے، وہ تفصیلات بھی جمع کروائی جائیں۔ یہ بھی بتائیے کہ کتنے مقدمات میں عمران خان نامزد ہیں اور کتنے مقدمات میں بیان کی روشنی میں یعنی ضمنیوں میں نامزد کیا گیا۔ مزید ریمارکس دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ تمام تفصیلات اور تفصیلی رپورٹ کی صورت میں عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ لاہور ATC نے جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا، جیل میں قید ہوں اور پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ درخواستوں میں مزید کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ وہ ATC کی جانب سے 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے درخواست پر سماعت کی تھی۔ اب یہ ہے جناب کہ عدالتیں بھی ایسا ریمانڈ دے رہے ہیں جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ حسنات ملک کہہ رہے ہیں، جو کہ سینئر رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ریویو میں یعنی نظر ثانی جو اپیل حکومت نے فائل کر رکھی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف، اس میں 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت پر کام ہو رہا ہے کہ وہ اکثریتی فیصلے کی مخالفت کر دیں۔ اب دیکھیے کس طرح سے حکومت چیف جسٹس کے ذریعے اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہے کہ اس فیصلے کو ریویو کیا جائے، یعنی اس پہ نظر ثانی کی جائے اور یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہ ملیں جو ان کا آئینی قانونی حق ہے اور انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ مگر اب دیکھ لیجئے کہ قاضی صاحب کے ذریعے حکومت کس طرح اپنی تگ و دو کر رہی ہے، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ وہ ان سیٹوں کو خود ہتھیا لے جیسے ان کے پاس پہلے تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ججز حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ پہلے کھڑے تھے، یا ان کے ساتھ کوئی کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔